बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे जिस तरह से जुल्मों बर्बरियत जारी है, उन्हीं में आज एक और जुल्म का इजाफा हुआ है। लाहौर पुलिस ने लतीफ़ खोसा साहब के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर FIR दी गई और उस FIR की मद में उनको गिरफ्तार किया गया। और दूसरी एक अहम हकीकत से पर्दा उठा है। ये पर्दा किसी और ने नहीं, नून लीग के घर के बंदे ने उठाया है। नून लीग के घर का भेदी है जिसने लंका ढा दी है और तमाम हकीकतों से पर्दा उठा दिया है। वो पर्दा क्या उठाया है? वो पर्दा उठाया है रजीम चेंज के हवाले से। वो पर्दा उठाया है PDM कैसे बनी इस हवाले से। उस PDM को बनाने में, वो रजीम चेंज लाने में, एक चलती हुई जमहूरी गवर्नमेंट को गिरा के उसके ऊपर एक ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई गवर्नमेंट का पर्दा चाक कर दिया गया। उस गवर्नमेंट को बनाने में किस किस किरदार का क्या क्या हिस्सा था, उसके अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या हिस्सा डाला, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार था, उसके अंदर नून लीग के किस रहनुमा ने क्या किरदार अदा किया, ये तमाम हकीकतों से पर्दा ज़ुबैर उमर साहब ने उठाया है। ज़ुबैर उमर साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर इन तमाम हकीकतों को सामने ला के रख दिया, जो हकीकतें शायद कभी भी खुल ना पाती। पहली खबर की जानिब आता हूँ कि पहली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा पर FIR दर्ज हो गई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने इस हवाले से बताया है कि खुर्रम लतीफ़ खोसा को लाहौर के मजंग थाने की पुलिस ने हाई कोर्ट के करीब ऑफिस से गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मैं थाना मजंग जा रहा हूं और इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे PTI की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1957 की दफ़ा 7 के तहत ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 382, 506B, 148, 149, 353 और 186 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से मजंग थाने में FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि खुर्रम लतीफ़ खोसा और 15 से 20 नामालूम वकला ने 29 दिसंबर 2023 को पुलिस अफसरान इंस्पेक्टर सरवर और सब इंस्पेक्टर अली रज़ा को शदीद ज़दोकोब किया और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए हमला भी किया। FIR में मजीद कहा गया है कि एडवोकेट खुर्रम लतीफ़ खोसा ने इंस्पेक्टर सरवर का गिरबान पकड़ा और वर्दी फाड़ कर ज़दोकोब करने के साथ साथ धक्के दिए, जबकि इस दौरान दीगर वकला ने सब इंस्पेक्टर अली रज़ा और दीगर पुलिस मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि खुर्रम लतीफ़ खोसा ने पुलिस मुलाजमीन से कहा कि आज तुम जान से हाथ धो बैठोगे, जिस पर मौका पर चंद राहगीरों ने पुलिस अफसरान को छुड़ाने की कोशिश की तो खुर्रम लतीफ़ और दीगर वकला मुश्तिल हो गए और असला निकालकर पुलिस मुलाजमीन पर तान लिया और कहा कि अगर कोई करीब आया तो जान से मार देंगे। ये है जी उस FIR की कहानी, ये है उस FIR का मतन। ये खाली लतीफ़ खोसा साहब के बेटे पे FIR नहीं हुई, इधर उकाड़ा में भी तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर रहनुमा, उनके ऊपर भी एक झूठी भोंडी किस्म की FIR दी गई है, डकैती की FIR उनके ऊपर दी गई है। एक हैं माहिर अब्दुल सत्तार साहब और दूसरे हैं राय हमाद असलम साहब, जिनके ऊपर एक झूठी, एक भोंडी किस्म की डकैती की FIR दी गई और उस FIR में मतन ये अपनाया गया कि जो डकैत थे वो अपनी ही गाड़ियों पर डकैती करने आए और उन्होंने अपनी गाड़ियों के पीछे अपनी पैनाफ्लेक्सिस भी लगाई हुई थी। इस तरह की मज़ाहिया किस्म की, भोंडी किस्म की FIRs दी गई, जिनके अंदर बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें तो हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो लाडले ने मनसूबा बंदी की है, जो लाडले ने एक प्लान तश्कील दिया है, वो पूरा करने के लिए इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो लाडले के घर के भेदी ने लंका ढाई है, ज़ुबैर उमर साहब ने जो बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया है, वो क्या है वो ज़रा मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़ुबैर उमर साहब का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे बहुत इज्जत दी, 2 अहम इदारों का चेयरमैन और गवर्नर सिंध बनाया। मैं जब निजकारी कमीशन का चेयरमैन था तो $1 बिलियन की निजकारी हुई और मैं $1 मिलियन की फाइनेंशियल एडवाइजरी करता रहा, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मुझे किसी काम से ना रोका और ना किसी की सिफारिश की, लिहाजा मैं दिल से उनका एहसानमंद हूँ।
ان کے احسانات اور عزت کی وجہ سے آج تک پارٹی میں موجود ہوں۔ مجھے 2018 میں پارٹی چھوڑنے اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن کی آفر ہوئی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ تم گورنر بھی رہ سکتے ہو، نئی حکومت میں اہم پورٹ فولیو بھی لے سکتے ہو، تم نے بس ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ زبیر عمر صاحب آگے کہتے ہیں کہ میری بیوی نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے یہ آفر قبول کی تو میں طلاق لے لوں گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری اپنی ہنسی نکل گئی، میں کھلکھلا کے ہنسا کہ زبیر عمر صاحب کی بیوی نے تب تو طلاق کا نہیں کہا جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ چلو خیر، وہ ان کے گھر کا نجی مسئلہ ہے۔ زبیر عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ شریف فیملی سے بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں۔ زبیر عمر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے کزن انجم نذیر وڑائچ کے فیملی فرینڈز ہیں، ان سے 40 سالہ پرانے تعلقات ہیں۔ میں جب بھی اسلام آباد آتا تھا تو ان کے گھر ٹھہرتا تھا اور انہی کے ذریعے جنرل باجوہ سے بھی ملتا تھا۔ وہ ایک سورس تھے، مگر گورنر کی حیثیت سے میرے جنرل صاحب سے براہ راست تعلقات بھی تھے۔ یوں میں نے 27 اگست 2020 کو ان سے ملا۔ میں نے پوچھا آپ کیوں ملے؟ صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں ملے تو ان کا جواب تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا پیغام لے کر ان کے پاس گیا تھا۔ صحافی پوچھتا ہے کہ ملاقات کیسی رہی؟ ان کا جواب تھا کہ ملاقات کا دورانیہ 4 گھنٹے تھا، بڑی طویل ملاقات تھی۔ میاں صاحب اور مریم نواز پر پابندی تھی، ان کی تصویر، آواز اور خبر تک میڈیا پر نہیں چلتی تھی۔ زبیر عمر صاحب مزید بتاتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کو سمجھایا کہ ریاست نے شیخ مجیب سے لے کر بے نظیر بھٹو تک پہ یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لی، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ نے پوچھا کہ آپ بتائیں میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ جس پر زبیر عمر صاحب نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا، آپ ریٹائرڈ ہونے کے بعد لاہور آ جائیں، دوسری طرف سے مریم نواز آ جائیں گی، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ زبیر عمر صاحب کا جواب تھا کہ یہ بات درست ہے، جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں نے جواب میں کہتا رہا کہ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میری کوششیں رنگ لائی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی۔ مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور 20 سپٹمبر 2020 کو پی ڈی ایم بھی بن گئی۔ زبیر عمر صاحب بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی ان کے مذاکرات کا ہی ایک نتیجہ تھی۔ آگے سے صحافی نے ان سے سوال کیا کہ میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر عمر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے نواز شریف کو ملاقات کی تفصیل سے مطلع کیا، مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 سپٹمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا، اور اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی طویل تھی اور اس میں بہت کچھ طے پایا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ اسی میٹنگ میں ہوا تھا؟ یہ بولے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ کے بعد کے تمام واقعات دیکھ لیں۔ میری میٹنگ 7 سپٹمبر کو ہوئی، پی ڈی ایم 20 سپٹمبر کو بنی، اور پھر عمران خان کی حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئی۔ صحافی نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ جس پر ان کا جواب تھا کہ مریم نواز نے 23 سپٹمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہہ دیا تھا کہ سیاسی فیصلے جی ایچ کیو کی بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں تقریر کی، ان سے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات کی خبر آئی ایس پی آر نے کیوں دی تھی؟ ان کا جواب تھا کہ یہ خبر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 23 سپٹمبر 2020 کو اے آر وائی پر بیپر دے کر ریلیز کی تھی۔ ارشد شریف مرحوم کو شام 7 بجے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں بھیجا گیا تھا۔ ڈی جی صاحب کا ٹیلی فونک انٹرویو ہوا اور انہوں نے میری دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کی۔ میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دونوں میٹنگز کی ریکارڈنگز میاں صاحب کو دے دی گئی تھی، جس کے بعد آپ کے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے؟ زبیر صاحب کا جواب تھا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں یہ صرف آپ سے سن رہا ہوں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ سپٹمبر 2020 کے بعد میرے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ مجھ سے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ میرا جواب تھا کہ میں اتنی لمبی میٹنگ میں نوٹس نہیں لے رہا تھا، میں نے جو بتایا اپنی یادداشت کی بنیاد پر بتایا، لہٰذا الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو یہ رویہ برا لگا؟ ان کا جواب تھا کہ مجھے برا لگا کیونکہ میں اس وقت میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ترجمان تھا جب پارٹی کے تمام ترجمان بھاگ گئے تھے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب میاں نواز شریف کے تمام ساتھی
بھاگ گئے تھے۔ میاں نواز شریف کے تمام ساتھی، ان کے ترجمان میاں نواز شریف کو پیٹھ دکھا گئے تھے، میاں نواز شریف کو کمر دکھا گئے تھے۔ اس وقت زبیر عمر صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ البتہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی زبیر عمر صاحب کو اچھی آفر تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آفر کو ٹھکراتے ہوئے، خواہ وہ اپنی بیوی کے ڈر سے ٹھکرائی ہو یا وہ نواز شریف صاحب کی محبت میں ٹھکرائی ہو، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا کے میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ آگے زبیر عمر صاحب کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے 2017 میں جنرل نوید مختار نے بلا کر کہا تھا کہ تم لوگ مریم نواز کے ساتھ فوج کے خلاف میڈیا سیل چلا رہے ہو۔ میں اس وقت گورنر تھا، میں نے انہیں بتایا تھا کہ ہماری پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمارے میڈیا سیلز میں فوج کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بنتا۔ مجھے اس وقت بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسد عمر میرا بھائی ہے، یہ پی ٹی آئی میں تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی اور علی زیدی میرے پرانے دوست ہیں، ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ 2018 میں تبدیلی آ رہی تھی تو تبدیلی لانے والے اور ان دوستوں نے مجھے لمبی چوڑی آفرز دیں، مگر میں نے معذرت کر لی۔ اکتوبر 2021 میں پینڈورا پیپرز لے کر آئے، ان میں اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا نام تھا۔ پارٹی میں کوئی شخص دفاع کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کام بھی میں نے کیا۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد پارٹی کے تمام ترجمان غائب ہو گئے، مگر میں مسلسل بولتا رہا۔ میں نے آخر میں پیغام رسانی کا وہ کام کیا جس کے نتیجے میں میاں صاحب بھی ناراض ہو گئے اور جنرل باجوہ بھی۔ مجھے ان تمام خدمات کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کارپوریٹ سیکٹر سے آیا تھا، ملینز میں تنخواہیں لیتا تھا اور کروڑوں کی مراد تھیں، جبکہ میں نے سیاست میں مفت میں کام کیا۔ میں نے گورنر تک کی تنخواہ نہیں لی۔ مریم صاحبہ کی ہر پیشی پر کراچی سے آتا تھا اور محترمہ کے پہنچنے سے پہلے عدالت پہنچ جاتا تھا۔ لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو کابینہ میں 83 لوگ تھے، صرف میں نہیں تھا۔ مجھے اس کا بھی کوئی ملال نہیں، لیکن ملک کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک معیشت کا خون چوسنے والے سرکاری ادارے فروخت نہیں کرتے، ہم اس وقت تک ملک نہیں چلا سکیں گے۔ پی آئی اے کا خسارہ 120 ارب روپے ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن ملک کا جدید ترین ہسپتال بنا رہی ہے، اس کی لاگت 60 ارب روپے ہے، جبکہ پی آئی اے 120 ارب روپے پھونک دیتی ہے۔ کیا مجھے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ نجکاری ہمارے دور میں مکمل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو سکی، اور اگر اب بھی نہیں ہوتی تو پھر ہم دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ سیاست میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ان کا جواب تھا، کہا جاتا ہے کہ سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، ہم 3 آئے تھے۔ ملک کا سب سے کامیاب سی ای او اسد عمر آیا، میں آیا اور مفتاح اسماعیل آیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم تینوں سیاست سے باہر ہیں، جبکہ جو لوگ پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے، وہ سب ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے سیاست کے مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے پی ڈی ایم کا وہ بھانڈا، یہ ہے پی ڈی ایم کی وہ حقیقت، سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ تمام حقیقتیں بیان کر دی ہیں۔ جو پی ڈی ایم کی حقیقت تھی، اس کے اندر کس کا کتنا کردار تھا، اس کے اندر باجی مریم کا کتنا کردار تھا، اس کے اندر میاں نواز شریف کا کتنا کردار تھا۔ میاں نواز شریف کی وہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ میاں صاحب جب کسی سے کام لے لیتے ہیں تو پھر اس کو ٹھڈا مار دیتے ہیں۔ اگلے ولاگ تک اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔